वालेकुम अस्सलाम। रहमान रहीम। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफ बरदारी में हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत दूंगा अमजद भट्टी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा अल्लाह दास सदीकी साहब को, जो कि अपना ही कलाम लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ेंगे। मदीने का हरदम सफ़र चाहता हूँ, मदीने का हरदम सफ़र चाहता हूँ, मुक़द्दस अक़ीदत का दर चाहता हूँ। सलामत रहे शौक़ हरदम ये दिल का, सलामत रहे शौक़ हरदम ये दिल का, मैं आका का हुस्न नज़र चाहता हूँ। इलाही कभी ख्वाब में उनको देखूँ, इलाही कभी ख्वाब में उनको देखूँ, न कुछ माल व दौलत नज़र चाहता हूँ, मदीने का हरदम सफ़र चाहता हूँ। तसव्वुर में लाता हूँ उनका ही साया, तसव्वुर में लाता हूँ उनका ही साया, करम जिसका फल वो शजर चाहता हूँ, हरदम मदीने का सफ़र चाहता हूँ। मिले मुझको एक जाम उनकी नज़र का, मिले मुझको एक जाम उनकी नज़र का, यही तशनगी का समर चाहता हूँ, मदीने का हरदम सफ़र चाहता हूँ, मुक़द्दस अक़ीदत का दर चाहता हूँ। अब मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, और जस्टिस काजी फाजिसा साहब इससे पहले भी जब अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब सदर थे हलफ ले चुके हैं, तो ये हमारी जो एसोसिएशन है इसके इंतखाब जो कि हुए, जिसके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ नासिर इकबाल साहब और उसके साथ साथ उनके मेंबर राशिद हबीब साहब ने जो है वो बड़े अहसन तरीके से अदा किए और एसोसिएशन के इंतखाबात को पाया तकमील तक पहुंचाया। तो अब जो है सदर तैयब बलोच साहब जो हैं और उसके साथ साथ बाकी काबीना जो है वो आज इस एसोसिएशन के जो इंतखाब हुए थे, आज मुंतखब काबीना जो है वो आज हलफ उठाएगी। तो जस्टिस काजी फायदा से इल्तमास है कि वह एसोसिएशन से हलफ लें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जान के अहद करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जान कर अहद करता हूँ कि बतौर ओहदेदार प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी दयानतदारी के साथ और बतरीक़ एहसन निभाऊंगा, ये कि मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में ज़ाती मफाद या अनात को आड़े नहीं आने दूंगा, ये कि मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आइन की मुकम्मल पासदारी करूँगा, अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। अब मैं दावत दूंगा सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैयब बलोच साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। तैयब बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें एक मरतबा फिर ये आनर दी है, क्योंकि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर्स हैं और जो रेगुलर बीट करते हैं उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है, और हम हमेशा आइन और कानून की पासदारी के लिए जो है वो सपोर्ट करते आए हैं। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जो स्ट्रगल है वो किसी की मोहताज नहीं है, आप सब
ہم جانتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے آئین کی پاسداری کو یقینی بنایا، قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے سٹرگل کی، وہ پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ جو ہیں وہ تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا ہے، اور یہ ان کی سٹرگل جو ہے بار آور ثابت ہوئی ہے، اور آج وہ نامزد چیف جسٹس ہیں۔ تو ہم ان سے یہ امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس ٹینیور بہت کم ہے، لیکن ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہم چونکہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، سپریم کورٹ کا، عدلیہ کا، ادارے کا، اور جو بھی اس کے لیے اپنی جد و جہد کو کرے گا، ہمارا ساتھ ان کے لیے ہمیشہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جو صحافی ہیں، ہماری ایک جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی دیگر گوں ہے، اور ہم قاضی صاحب سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیشہ ورانہ مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری معاونت بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کی جب بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ یہ آتا ہے کہ ہمارا جو آئین کے خالق ہیں وہ ابھی تک انصاف کے متقاضی ہیں۔ جب بھی 4 اپریل آتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر یہاں پہ جو ہے وہ اشارہ دستور کے اوپر ان کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور ان کے گلے کے اندر وہ پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، اور وہ تصویر چیخ چیخ کر سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ کیس بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اپنے دور میں کم سے کم آئین کے خالق کو جو ہے وہ انصاف ضرور دلائیں گے۔ بس میری یہی امید بھی ہے اور التجا بھی ہے انشاءاللہ۔ باقی جو ہے وہ قاضی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے، لیکن ہمارے حوالے سے جو ہم نے امیدیں قائم کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ ان پہ پورا اتریں گے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ صدر پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ طیب بلوچ صاحب کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں دعوت دوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طیب بلوچ صاحب اور آپ کی کابینہ کا بہت بہت شکریہ، اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آپ سے حلف دیا گیا آپ کو، اور یقیناً آپ اس پہ عمل کریں گے۔ آئین میں پریس کا بالخصوص ذکر ہے، اور یہ آئین کی شق 19 ہے، فریڈم آف دا پریس۔ یہ ایک بنیادی حقوق ہے، نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے مگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے، کیونکہ شہری اور آئین کا تعلق، اور شہری اور سپریم کا تعلق آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ سے مراد ہے وہ صحافی جو سچ بیان کر کے سچی رپورٹنگ کریں، اور ایک اور شق ہے آئین کی جو کہ آپ سے متعلق ہے اور دوسرے شہریوں سے بھی متعلق ہے، اور وہ ہے شق جو نئی اندراج کی گئی 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس، یعنی کہ آپ ہر ایسی چیز جس کا پبلک امپورٹنس ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم سے مراد ہوگی سپریم کورٹ سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں حکومت سے، آپ معلوم کر سکتے ہیں دوسری پبلک باڈی سے، کہ یہ جو بالخصوص جو پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جائے۔ اور یہ بھی آپ یقیناً ایز اے صحافی یہ آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، کہ آپ کو تو یہ معلومات اپنے لیے تو نہیں جمع کرنا ہے، آپ کو یہ معلومات اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور پھر آگے لوگوں کو بتانا ہے۔ تو جتنی باتیں لوگوں کو پتہ چلیں گی، جتنی باتیں شہریوں کو پتہ چلیں گی،
ان باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور ان باتوں میں بری باتیں بھی ہوں گی. تو جب بری باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آگے شاید یہ بری باتیں رک جاتی ہیں, اور جب اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اچھائی کی طرف بڑھیں. ایک بات جس کا بالخصوص آئین میں ذکر نہیں ہے مگر امپلائڈ ذکر ہے, وہ ہے سچ, ٹروتھ. جج کا اگر آپ کام دیکھیں اور آپ کے کام سے زیادہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ کس طرح سے؟ ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں. جج کے پاس آئین اور قانون کا دائرے کے تحت چلتا ہے, اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے, سچ سامنے آئے. تو سچ ایک امپلائڈ ٹرم ہے انصاف دینے کی. انصاف ہر آدمی کہے گا وہ فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا, جی انصاف نہیں ہوا. دوسرا کہے گا نہیں انصاف ہوا. مگر سچ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے, سچ سچ ہی رہتا ہے. انصاف کے آپ کے مختلف, ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ صرف 18 سال سے زائد شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ہے. آج کل کے تو میرے خیال میں 16 سال کے بچے یہ بات کہہ سکتے ہیں. 18 سال والے کہیں گے نہیں, ہم یہ انصاف ہے کہ ایک لیول آف ڈیولپمنٹ ہو اس کے بعد ہو. تو اس میں اس کے اور دوسرے کے انصاف میں آپ وہ اپنے اپنے جو آپ اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکتا ہے. مگر سچائی ایک الگ بات ہے. آج یا کل یا پرسوں عدالت میں کیا ہوا آپ نے بتایا یہ ہوا. ایک ٹروتھ ہوتا ہے, ایک سچائی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے اوپینین. میں اکثر, اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی تنقید کرنے کی اجازت ہے. ایک ہوتی ہے رائے. میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہو گئی. یہ ایک ہو گیا آپ نے بیان کیا سچ. ایک رائے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور وضاحت کرنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نکلا اس میں 100 لوگ تھے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا فیکٹ. جلوس کو نکلنا چاہیے تھا, نہیں نکلنا چاہیے تھا, ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, وہ ہو گئی آپ کی رائے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے, مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں اوپینین پیس رائٹرز آر ناٹ جرنلسٹ. مطلب یہاں ہم نے وہ سب چیزیں, کسی نے ٹی وی پہ آ گیا وہ جرنلسٹ بن گیا, نہیں, وہ جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور اس میں ایک اور مزید بات میں میں کہنا چاہوں گا کہ جرنلزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بتا دیا یہ ہوا, وہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, آپ کیمرہ لگا دیں وہ کیمرہ بھی بتا دے گا. مگر ایک آپ نے ذرا تحقیق کی زیادہ, اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پہلا ان کا فیصلہ ایسے تھا تو یہ ان کی رائے بدل گئی. یہ اب آپ کی وہ آئی ایبلٹی جرنلسٹک ایبلٹی. تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیج دیں آج کیا وہ جا کے آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے, مگر وہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا انفارمیشن پھر آئین کی روح سے, قانون کی روح سے, اب یہ ذرا آپ کا جرنلزم کا پہلو اس میں آتا ہے. تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ذرا سا فرق ہوتا ہے, تو وہ اس کو یہ چیزیں تحقیق کر لے, ذرا سی رائے میرے حساب سے کم دے, مگر رائے دے تو پھر بتائیں یہ میری رائے ہے. اچھا, ہم نے جو میں نے بات کی سچائی کی آئین میں آپ لکھیں گے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, ٹھیک ہے. ٹروتھ وہاں بھی نہیں ہے, فریڈم آف پریس میں بھی نہیں ہے, مگر امپلائڈ دونوں جگہ ہے کہ ہم بھی سچائی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا, یہ دونوں کا جھگڑا ہوا, کس کا
کس کون قصوروار تھا, کس نے کیا کیا, اس نے اس کو مارا یا نہیں مارا, یا جھوٹا مقدمہ ہے. تو ہمیں سچ کی تلاش ہے. سول مقدمے میں دو کا جھگڑا ہو گیا زمین کے متعلق, یہ اس نے کہا, یہ اس نے کہا, ہمیں سچ کی تلاش ہے کہ نہیں یہ واقعی اس کی زمین ہے. تو آپ بھی ایک تو آپ چیز بیان کر سکتے ہیں, آپ کہیں یہ اس نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا, یہ اس کا بیان ہے, ختم. پھر آپ کہیں اس کا بیان غلط ہے اگر برعکس ہے سچ کے, تو یہ بھی آپ کا ایک فرض میں شامل ہے, کیونکہ آپ نے کہا میں کیا کروں, یہ اس کا بیان ہے, میں نے تو بیان کر دیا. تو لوگ آ کے کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑا سا ویریفیکیشن پروسیس میں بھی گزرنا ہوتا ہے. تو کوئی صاحب کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئے ہی نہیں اور انہیں بتا دیا یہ ہوا سپریم کورٹ میں, اب وہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ وہ بھی جرنلسٹ ہیں, وہ پھر کسی جرنلسٹ سے, آپ جیسے جرنلسٹ سے پوچھیں گے بھئی آپ تھے عدالت میں, جی یہ بات ہوئی, میں نے سنا, یہ صحیح ہے, ہاں. اور اگر اس سے بہتر جرنلسٹ ہو وہ 2 سورسز سے کرے گا کہ اور کون تھا, وہ جو فلاں فلاں تھا, پھر اس سے وہ ویریفائی کرے گا, پھر وہ جرنلسٹ کے طور پہ بیان کر سکتا ہے. نہیں تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص نے بیان کر دی جو ادھر کورٹ میں تھا ہی نہیں, تو وہ کم از کم چشمدید گواہ تو نہیں بنا, وہ ہم اس کو قانون میں ہیر سے کہتے ہیں, کسی سنی سنائی بات پہ عمل کیا. ایک ہے میں خود تھا, میں نے دیکھا اور میں نے یہ سنا اور میں اب آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. اچھا, سچ کی اہمیت کیا ہے؟ میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت تھی. ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے, مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویریتاس ووس لبرابت, یعنی کہ the truth will set you free, یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا. یہ جون میں اپوسٹل 8ویں باب کی آیت 32 ہے, اور اس کا رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک, مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی, وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں, تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, معاف کیجیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, اب اس کا کوئی ذکر, اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں, اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119, کونو ما الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ہم ہر کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی, اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی, اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نعت پڑھی, تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے, تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر میسج بھیجتی ہے. تو ایک میسج جو ہے جس کا اندراج امام نہیں, اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں, موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی, یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں, جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے. امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی. تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کا بتاتا ہوں. یکون المومن جبانن, یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نعم, ہاں. پھر سوال پوچھا گیا یکون المومن بخیلاً, کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یکون المومن کذاباً, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا, نہیں. کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے, اور یہ موطا میں اس کا اندراج ہے. اور ایک اور اسی موضوع پہ, اور میں مجھے نہیں پتا تھا کہ تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے,
تو ایک اور واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام رازی کی تفسیر کبیر میں، ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا۔ تو جواب میں کیا ملا؟ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو میرے خیال میں یہ میسج جو نہ صرف میں اگر برا نہ مانے صحافیوں کو دوں اور صحافیوں کے لیے، میں تو کہوں گا ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں۔ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ کسی نے شادی پہ بلایا، نہیں جانے کو دل چاہا، کوئی بہانہ بنا لیا، وہ میری طبیعت نہیں تھی، میرے سر میں درد تھا، بیگم سے پوچھا، ہاں نہیں جی وہ کچھ اور انہوں نے بات کر دی، میری طبیعت خراب تھی، تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا چھوٹا جھوٹ بولا ہے یا سفید جھوٹ؟ اس سے برا نہیں ہوا، کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ تو وہ آپ کو ہر دفعہ، اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے کیا کہا تھا اس کو جوڑنا، سچ بولیں تو اس میں کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں۔ تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ پچھلی دفعہ میری وائف نے آپ لوگوں کو، میرے خیال میں اس وقت کے صدر تھے، آپ نے بتایا عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے، وہ کب تھا؟ اچھا، اس میں انہوں نے وہ بنا کے آپ کو آرٹیکل 19 کا، اچھا تو وہ، اچھا اوکے، شکریہ۔ وہ تو ٹھیک ہے بلا لو۔ وہ انہوں نے آپ کو ایک مگہ دیا تھا جس پر آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19 کا تذکرہ ہے۔ تو مجھے میرے لا کلرک نے بتایا کہ اس دفعہ بھی انہوں نے آپ کو کچھ بھیجا ہے، اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اجازت ہے؟ میں نہیں بھیج رہا ہوں آپ کو کچھ۔ اچھا یہ ان کا ہے، بیکاز اس میں وہ کیونکہ شاید وہ کچھ انہوں نے سیکھا کہ سچ کی اہمیت کیا ہے، تو وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، اجازت ہے؟ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شیلڈ پیش کریں۔ وہ شیلڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں سر، شیلڈ ہوتی ہے۔ سوٹ بھی پیش کر دیں جی، قلم ہوگی بھائی۔ شکریہ، میں کہنے والا تھا مگر کسی نے بہتر جواب دے دیا۔ بہت شکریہ سر۔ اب پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ سے یہ ہمارے ساتھی جو کہ پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے نائب صدر بھی ہیں، اللہ داد صدیقی صاحب، سر انہوں نے خود ایک کتاب لکھی ہے، وہ آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ داد صدیقی صاحب اپنی لکھی ہوئی کتاب نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پیش کریں گے۔ جو پھول سمیٹے یادوں کے سفر کو سفر جانا، ہم سفر جانا، اچھا ہم سفر، شکریہ۔ آپ نے کچھ تحریک کر دیا؟ میں کر